बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में सगी खाला और खालाजाद बहनों ने एक किराए के कातिल के जरिए जारा को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया, टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को मुख्तलिफ बैग्स के अंदर बंद करके गंदे नाले में फेंक दिया। सर, चेहरा और गर्दन जलाकर मसख कर दिया गया। सर, गर्दन और चेहरे के बारे में जो डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीजें मेंशन की गई हैं, वो आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि बेसिकली जो मुल्जमान हैं, इन्होंने ये चेहरा और सर क्यों जलाया था, उसके पीछे क्या असल मामला अब सामने आ रहा है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या सामने आई है कि जो वजह मौत है वो क्या बनी। इसके साथ साथ ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि कितने माह की हामला थी जारा। जो डीएनए रिपोर्ट है उसमें क्या हमल के हवाले से ये चीजें सामने आ गई हैं कि एक तरफ जारा की खाला क्लेम कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट थी और इसी तरह जो जारा के वालिद और उसका शोहर कदीर है वो इस बात की नफी करते रहे हैं। तो इसके साथ साथ जारा की बॉडी को गलाने के लिए, यानी टुकड़े तो बॉडी के कर दिए गए थे, लेकिन ये जो दरिंदा सिफ्त औरतें हैं, सुगरा और यास्मीन, और इनके साथ जो कसाई नवीद था, टुकड़े करने के बाद भी इन्होंने एक केमिकल जो है वो बॉडी पे लगाया, वो बॉडी को गलाने के लिए। वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि ये जो केमिकल है इसके हवाले से पुलिस के पास कौन सा प्रूफ है। कदीर अभी खामोश है और शाफे की तबीयत नासाज है। कदीर अभी अपनी बहन सबा के साथ ही उसके घर में ज्यादातर टाइम गुजारता है। और इसके साथ साथ ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि वजह मौत का पता चल सके, तो इसमें वजह मौत तो सामने आ गई है, लेकिन डीएनए में कुछ चीजें डॉक्टर्स की तरफ से मेंशन नहीं की गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो चेहरे को और सर को जला दिया गया। तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी इस हवाले से कोई राय देने से क्यों इनकार कर रहे हैं, और बाकायदा इस रिपोर्ट के अंदर, ये जो मेरे सामने रिपोर्ट रखी है डीएनए की, इसमें मेंशन किया गया है कि सर और चेहरे के बारे में डॉक्टर्स जो हैं वो फिलहाल कोई राय अपनी नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली मुल्जमान ने चेहरा और सर जलाया ही इसलिए था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो शनाख्त ही ना हो इन चीज़ों की, ताकि ये ना आइडेंटिफाई होंगी और ना ही मुल्जमान कभी पकड़ में आएंगे। लेकिन कत्ल छुपाए नहीं छुपता, और जारा के लिए आवाज़ तब तक बुलंद होती रहेगी जब तक जारा के कातिलों को इंसाफ नहीं मिल जाता। और ये बहुत से लोग हैं जो इस तरह की खबरें लगाते हैं कि नवीद कसाई जो है उसको सजाए मौत हो जाएगी और बाकी दो खवातीन जो हैं उन्होंने तो सिर्फ उसके बाजू वगैरह पकड़े थे या उन्होंने उसकी टांगे पकड़ी थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन सारे मामलात में नवीद कसाई जितना शामिल है, जितना मुलविस है, उससे कहीं ज्यादा सुगरा और यास्मीन का किरदार नजर आता है। वो इसलिए कि नवीद कसाई जो है उसको उस घर में बुलाने वाली सुगरा और यास्मीन ही थी, और इस कत्ल के पीछे जो मास्टरमाइंड थी वो इसमें सुगरा और यास्मीन है। तो तीनों को मुश्तरका सजा मिलनी चाहिए, यानी एक जैसी तीनों के लिए सजा होनी चाहिए। और बिल्कुल भी किसी जगह के ऊपर ये बात नहीं की जानी चाहिए कि जो नवीद है उसको सजाए मौत हो जाए और ये जो दो दरिंदा सिफ्त वहशियाना सोच की मालिक खवातीन हैं, सुगरा और यास्मीन, इनके लिए कोई सजा में कमी की जाए। ये इतनी क्रिमिनल माइंडेड खवातीन हैं कि इन्होंने डेड बॉडी के टुकड़े कर दिए, फिर उनको वॉश करने का मकसद भी अब सामने आ चुका है। वॉश करने के बाद उनको थोड़ा ड्राई किया गया है और ड्राई करने के बाद उनपे तेजाब लगाया गया है। और सबसे पहले जो मैं आपसे शेयर करूंगी, ये जो इस वक्त जारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें ये चीज मेंशन की गई है कि 6 हिस्सों में जारा के टुकड़े जो हैं उनको मुख्तलिफ बैग्स के अंदर पैक किया गया था और सर चेहरा जला दिया गया, उसको मसख कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर जैसे कि चालान जो होता है वो नामुकम्मल होता है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ अटैच नहीं की जाएगी, चालान को अदालत में जमा नहीं करवाया जाएगा। और उसके अंदर जो पोस्टमार्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो होता है कि कॉज ऑफ डेथ, के वजह मौत क्या थी, और इसी तरह टाइम ऑफ डेथ। तो टाइम ऑफ डेथ जो है वो अभी भी इस रिपोर्ट के अंदर एक टाइम जो है वो शामिल नहीं किया गया, बल्कि ये इसमें मेंशन किया गया है कि जब ये टुकड़े मिले हैं
تو اس وقت 72 گھنٹے سے زائد کا ٹائم ہو چکا تھا زارا کو مرڈر کیے ہوئے۔ اور اسی طرح جو اس کی ڈی این اے رپورٹ ہے اس میں بھی یہی چیزیں مینشن کی گئی ہیں کہ زارا کا جو ٹائم آف ڈیتھ ہے ایکچوئل وہ چیز ٹائم جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا، یعنی وہ مینشن نہیں کیا گیا ہے، لیکن اصل وجہ جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ بنی ہے دم گھٹنے سے، یعنی زارا کا جو گلا ہے وہ دبا کر یا اس کا سانس بند کر کے اس کا یہ گلا دبایا گیا، سانس بند کیا گیا اور اس طریقے سے اس کی موت واقعہ ہوئی ہے، یہ اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی چیز مینشن کی گئی ہے کہ دم گھٹنے سے یعنی تکیے سے جیسے کہ انہوں نے سانس بند کیا اور زارا پر وزن ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا، دباؤ کی صورت میں جو پھیپھڑے ہیں، پھیپھڑوں کی رپورٹ بھی میں نے آپ سے شیئر پہلے کی تھی کہ ان میں بھی دباؤ نظر آتا ہے، جیسے سانس بند کر کے اور گلا دبا کر اس کو قتل کیا گیا ہو۔ تو یہی مین چیز جو ہے اس میں اب کاز آف ڈیتھ سامنے آ گئی ہے کہ حمل کے حوالے سے جیسے کہ شبیر احمد بھی پہلے نفی کر چکے ہیں کہ حمل نہیں تھا، اور اسی طرح قدیر حسن جو ہے اس کا شوہر زارا کا وہ بھی یہ بتا چکا تھا کہ زارا پریگننٹ نہیں تھی، لیکن زارا کی خالہ بانو ہیں جو جن کے ساتھ زارا کی بہت دوستی بھی تھی اپنی والدہ کی وفات کے بعد، تو ان کا یہ کلیم کرنا تھا اپنے مختلف انٹرویوز میں کہ زارا پریگننٹ تھی اور تقریباً 3 ماہ کی حاملہ وہ بتاتی تھی، لیکن اب یہ جو ڈی این اے رپورٹ ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ حمل کے ثبوت باڈی کے جو ٹکڑے ملے ہیں ان میں سے نہیں ملے ہیں۔ زارا کے ٹکڑے جب ملے تھے تو تقریباً ان کو 72 گھنٹے کا عرصہ لکھا گیا ہے کہ تب اس کی موت واقعہ ہوئے اتنا ٹائم گزر چکا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ باڈی ہمیں مختلف پیسز کی صورت میں موصول ہوئی ہے، کچھ حصہ باڈی کا ہمیں 12 نومبر 2024 کو موصول ہوا اور کچھ حصہ جو ہے وہ 13 نومبر 2024 کو موصول ہوا، یعنی کہ جو 13 نومبر کو حصہ موصول ہوا تھا یہ وہی ہے جو کہ سر، چہرہ اور اس میں پاؤں کا حصہ تھا اور اسی طرح ہاتھ کٹے ہوئے اس میں پیک کیے گئے تھے۔ تو یہ 2 دن میں یہ پوری باڈی جو ہے یہ ملی ہے، اور اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ پھر بعد میں اس باڈی کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ڈیڈ باڈی جو ہے وہ یوں نظر آتا تھا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی گلانے کے لیے کوئی چیز لگائی گئی ہے، گلانے والا کوئی کیمیکل لگایا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے پراپر پوسٹ مارٹم میں یہ چیز واضح نہیں ہو سکی تھی، جو کہ اب ڈی این اے کی جو رپورٹ ہے اس میں واضح ہوئی ہے کہ وجہ موت اصل کیا بنی، کہ یعنی وہی دم گھٹنے سے، سانس بند کرنے سے موت واقع ہوئی ہے۔ سر، چہرہ مسخ شدہ تھا جو اس میں مینشن کیا گیا ہے، یعنی سر اور چہرہ اتنا جلا دیا گیا تھا کہ وہ بالکل بھی اس کے کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ پیروں اور ہاتھوں کا حصہ جو ہے اس کے بارے میں رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے کہ جو اس کے نیلز والا ایریا ہے انگلیوں کا وہ سارا اس میں سے کٹ، کیونکہ انہوں نے وہ نیلز والا حصہ کٹ کر دیا تھا، اس کے کیما بنا کے وہیں پہ جلا دیا گیا تھا جہاں پہ سر اور چہرہ جلایا گیا تھا۔ تو اس لیے اس رپورٹ کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ زارا کی باڈی کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ مسنگ تھے، یعنی یہی وہ پارٹ مسنگ بتائے جا رہے ہیں جس میں کہ نیلز والا ایریا کاٹ دیا گیا تھا، اور اسی طرح جب پیٹ کو چاک کیا گیا، آنتیں نکالی گئی تو کچھ وہ آنتوں کا حصہ بھی اس میں مسنگ مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ باڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہمیں موصول نہیں ہوئی، یعنی کچھ حصہ جیسے انگلیوں کا بتا رہے ہیں، پیروں کی انگلیاں آگے سے کٹ تھی، اسی طرح ہاتھوں کی، اور اسی طرح کچھ آنتوں وغیرہ کا جو حصہ تھا، تو اس کی وجہ سے یہ ایک مکمل باڈی جو ہے موصول نہیں ہوئی، 2 پارٹس میں موصول ہوئی، جس کو کہ بعد میں پھر کمپلیٹ کر کے ورثہ کے حوالے اس لیے کر دیا گیا کہ باڈی گلی ہوئی تھی، سڑی ہوئی تھی، اس لیے اس کو مزید جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ کچھ پارٹس اس میں سے نکال کے ہم نے ڈی این اے کے لیے فرینزک سائنس لیبارٹری کو بھجوائے تھے، جس میں مختلف ٹیسٹ کیے جانے تھے، مختلف نمونے بھجوائے گئے تھے، جس میں کہ
پھیپھڑے، گردے، دل، دماغ، بڑی آنت اور اس طرح جو نمونے تھے تقریباً 7 قسم کے وہ مختلف جارز میں بند کر کے بھجوائے گئے تھے تاکہ ان کا انالیسس جو ہے وہ فورینزک سائنس لیبارٹری سے ہو سکے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز مینشن کی گئی ہے وہ یہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو باڈی ہے وہ گلی سڑی اس لیے تھی کیونکہ زارا کی جیسے کہ 10 نومبر کو موت واقعہ ہوتی ہے، اس کو مرڈر کیا جاتا ہے، پیسز کیے جاتے ہیں اور یہ شام تک جو ہے پھینک دیے جاتے ہیں۔ جو سر اور چہرہ ہے اس کو جلا کر گھر کے اندر ہی ایک جگہ پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب شبیر احمد شام کے وقت وہاں پہنچتے ہیں 10 نومبر کو تو گھر کے اندر یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک شاپر میں موجود ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ کس جگہ پہ لٹکایا گیا ہے۔ وہ گھر کے اندر اس بیڈ روم میں جاتے ہیں جہاں پہ زارا موجود ہوتی ہے، یعنی جو زارا کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر سے بیسیکلی ایک چادر جو ہے وہ بھی فورینزک نمونوں کے لیے بھجوائی گئی تھی کہ وہی چادر تھی جو کہ زارا نے اپنے اوپر لے رکھی تھی اس روز، یعنی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے زارا نے وہ چادر استعمال کی تھی اور اس کے بعد اس چادر کو وہیں بیڈ پہ ان ملزمان نے رکھ دیا تھا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ زارا اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جب شبیر احمد نے وہ چادر دیکھی تو ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ چادر کے بغیر زارا جو ہے وہ باہر نہیں جاتی، یعنی وہ بڑی چادر اوڑھتی تھی۔ اور اسی طرح جو زارا کے جوتے تھے وہ بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ اور ڈریسنگ ٹیبل کے حوالے سے پولیس کا یہ موقف تھا کہ جب انہوں نے جا کے جائے وقوع دیکھا تھا تو ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ایک لیئر، ایک تہ جمی ہوئی تھی مٹی کی، جو کہ یہ بتاتی تھی کہ زارا نے پچھلے کچھ دنوں سے ڈریسنگ ٹیبل یوز نہیں کیا۔ یعنی پولیس کو یہ بھی ایک کلیو ملا تھا کہ زارا وہاں تیاری وغیرہ کر کے کہیں باہر نہیں، یہاں سے اگر وہ کہیں باہر جاتی تو یقیناً ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا وغیرہ اوپن کرتی یا اس میں جو ایک مٹی کی لیئر تھی اس کے اوپر کوئی ہاتھوں کے نشان نظر آتے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جن کو پھر وہاں سے نمونوں کے طور پہ حاصل کیا گیا، بالخصوص چادر زارا کی۔ اب وہ جو چادر ہے اس کے اوپر 5 لوگوں کا ڈی این اے اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ وہ ملا ہے۔ اب اس میں 3 تو یہ ملزمان ہیں جو کہ ایک سغرا ہے، یاسمین ہے، اسی طرح نوید، کسائی، اور اس کے ساتھ ساتھ شافع جو بچہ ہے زارا کا، اس کے ڈی این اے بھی زارا کی چادر سے ملے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بچہ اس کے پاس تھا اور زارا نے شافع کو گود میں زیادہ وہ اٹھاتی تھی کیونکہ بچہ بھی چھوٹا ہے۔ تو یہ جو 5ویں نمبر پہ ڈی این اے آ رہا ہے، اب یہ انشاءاللہ جو میں نیکسٹ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ 5 ٹوٹل کون لوگ بن رہے ہیں اور کیا اس میں جو صبا ہے، صبا کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بیٹا قاسم، پھر ایک اذان اور اسی طرح ایک کوٹلی مرلا کا شبیر، ان لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، ان کے بھی ڈی این اے حاصل کیے گئے تھے، فنگر پرنٹس لیے گئے تھے۔ اب جو گھر کے اندر سے مختلف جگہوں سے چیزیں کلیکٹ کی گئی، جو نمونے کلیکٹ کیے گئے تھے، ان کے اوپر 4 لوگوں سے زائد کے فنگر پرنٹس اور ڈی این اے مل رہے ہیں، جو کہ صبا کا ایک کردار تھا جو ڈے 1 سے نظر آ رہا تھا کہ صبا کہیں نہ کہیں یہ مانا کہ صبا کہتی ہے کہ وہ قتل کے وقت موجود نہیں تھی، لیکن جائے وقوع کو دھونے، صاف کرنے اور ڈیڈ باڈی کے جو بیگز اوپر لے جائے گئے تھے اور انہیں عقبی ایریا میں پھینکا گیا تھا تو ان کے اوپر بھی جو فنگر پرنٹس وغیرہ ہیں وہ زیادہ لوگوں کے پائے گئے ہیں۔ تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جن کو کہ فورینزک لیب نے یہ 2 مہینے لگا کر یہ رپورٹس تیار کی ہیں اور یہی وہ رپورٹس ہیں جن کی بیس کے اوپر زارا کا جو کیس ہے یہ آگے چل کے ایک مضبوط کیس بن سکتا ہے۔ لیکن ملزمان نے اس میں سب سے بڑی چالاکی یہ کی ہے کہ جو زارا کا چہرہ جلا دیا، اس کا سر جلا دیا، گردن جلا دی، اور اس حوالے سے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس میں لکھتے ہیں کہ نو کومنٹ کین بی میڈ اباؤٹ ہیڈ اینڈ نیک، کہ ہم اس میں جو سر ہے اور گردن ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی بھی اپنی رائے نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ اتنا مسخ شدہ تھا اور چہرے کے اوپر بھی جلانے کے بعد بھی جیسے کہ ہتھوڑے مار کر اسے توڑ دیا گیا تھا۔ تو یہ باڈی کی یہ صورتحال کرنے کی ان کی جو کوشش تھی وہ یہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پکڑے بھی جائیں تو کوئی ثبوت، کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ
شاید نہ ہاتھ لگ سکیں، لیکن شبیر احمد بر وقت پہنچ کے، جس کی وجہ سے یہ باڈی پارٹس ملے ہیں اور ان کے اوپر بھی کیمیکل لگا کے اینٹوں کے ساتھ ان کو رکھ کے تو بند کر کے ان کو بہایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ باڈی کے جو پیسز ہیں ان کے اندر سے جو چیزیں نکالی گئی ہیں وہ فرینزک لیب کو ہم نے بھجوا دی تھی، اور اس کی یہ مکمل ایک رپورٹ اب آ چکی ہے۔ اور وہ رپورٹ کے بارے میں چونکہ یہ 8 جنوری کو رپورٹ موصول ہو گئی تھی، لیکن پولیس کو ظاہر ہے اس حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے ڈاکٹرز کو یہ بھجوائی گئی تھی جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور ان کو بھی پوسٹ مارٹم میں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، تو ان کو بھجوائی گئی تھی کہ ایک تو وہ پوسٹ مارٹم کی حتمی فائنل رپورٹ بھی تیار کر دیں، کیونکہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ مینشن کرنا بہت ضروری تھا، ٹائم آف ڈیتھ مینشن کرنا بہت ضروری تھا، اور اسی طرح جو ڈی این اے رپورٹ ہے اس کی بھی بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی پولیس کو، اسی لیے کہ وہ ساری جو ایک حتمی رپورٹ ہے ڈی این اے کی، وہ بھی ڈاکٹرز اس پہ اپنی جو بھی رائے ہے جو اس میں مینشن کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے پولیس کو بھجوا دیں۔ اب یہ رپورٹس جو ہیں یہ پولیس کو تیار کر کے دے دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اب اگلا مرحلہ شروع ہونا ہے ان رپورٹس کے بعد، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پراسیکیوشن پنجاب ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور پراسیکیوشن پنجاب کو یہ رپورٹس بھجوائی گئی ہیں، اور اب پولیس اور پراسیکیوشن پنجاب کی طرف سے مل کر اس کا جو چالان ہے اس کو پروپر دیکھا جائے گا، تیار کیا جائے گا، اور پھر کہیں جا کے اسے عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔ امید یہی نظر آتی ہے کہ اسی مہینے میں، یعنی جنوری کے مہینے کے اینڈ تک اس چالان کو عدالت کے اندر پولیس جمع کروا دے گی، اور کیونکہ ابھی پولیس نے چالان کو ریڈی کرنا ہے، یہ رپورٹس چونکہ ابھی آئی ہیں اور ان کو پراسیکیوشن پنجاب کو بھجوانا ہے، وہ پھر اس پہ مزید جو بھی اس کی نوک پلک ٹھیک کرنے والی ہوگی تاکہ ملزمان کیفر کردار کو پہنچ سکیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر پولیس کو بھجوایا جائے گا اور پولیس اس کو عدالت میں جمع کروائے گی۔ جیسے ہی یہ چالان عدالت میں جمع ہوگا تو پھر یہ جو فرینزک لیب کی رپورٹس ہیں چونکہ یہ ساتھ بھی اٹیچ کی جائیں گی، اور پھر انہی کی بیس کے اوپر آگے جو سارے کیس وغیرہ ٹرائل کا مرحلہ آنا ہے اس میں یہ بڑی ہی امپورٹنس کی حامل ہوں گی ساری چیزیں۔ اور جو ٹکڑے ہیں زارا کی باڈی کے، اب ان کے حوالے سے یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ شبیر احمد کے ڈی این اے سے میچ ہوئے ہیں، یعنی وہ زارا کی ہی باڈی ہے اور اس کے جو ٹکڑے ملے ہیں وہ شبیر احمد کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کر چکے ہیں، یہ بھی اس میں مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ رپورٹ کی صورت میں سامنے آ گئی ہیں، اور ان کی بیس کے اوپر آگے جو ایک ٹرائل کا مرحلہ ہے وہ اب سٹارٹ ہوگا، لیکن قدیر ابھی بھی مکمل خاموش ہے، اور اس وقت قدیر جو ہے وہ اسی گھر میں، یعنی جہاں پہ زارا کو قتل کیا گیا کوٹلی مرلہ، وہاں پہ موجود ہے۔ اپنی دیگر اس کی جو بہنیں ہیں دو جو اور شہروں میں رہتی ہیں وہ بھی اس سے ملاقات کر کے گئی ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، اور سغرا کے ساتھ صبا کی ملاقاتیں وغیرہ جیسے کہ طے ہے، ایک دن مقرر ہے، وہاں پہ جا کے صبا سغرا اور یاسمین سے بھی ملاقات کرتی ہے۔ یہ جو قدیر کی خاموشی ہے اور انصاف نہ مانگنا، زارا کے لیے مذمت نہ کرنا اور اس کے اوپر مکمل خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی ایک کرائم ہے، کیونکہ حق سچ جانتے ہوئے ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم کے بارے میں کھل کے کوئی بات نہ کرنا کہ ظالم کو برا لگ جائے گا، جس نے ظلم ڈھایا ہے اس کو برا لگ جائے گا، خواہ وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظلم تو بہت بڑا کیا ہے۔ کہ ڈیڈ باڈی کی یہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اس میں مینشن کر رہے ہیں کہ ہم چہرے اور گردن کے بارے میں کوئی رائے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا حال اس ڈیڈ باڈی کا، اس چہرے کا کیا گیا، اسے جلا دیا گیا اور پھر ہتھوڑوں سے اسے توڑنے کی کوشش کی گئی ہڈیوں کو۔ تو شافی کی حالت ابھی بھی ناساز ہے، بچہ ہے، ماں کو ڈھونڈتی ہیں اس کی آنکھیں، ماں کو پکارتا بھی ہے۔ صبا اور اس کے بچے سارا دن شافی کو لے کے زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ رپورٹس جو ہیں میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ ابھی ڈی این اے کی رپورٹ کی آگے مکمل ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ دیگر جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔